मुअज़्ज़ज़ सामईन, आदाब। मेरा नाम हुमैरा तहसीन है और ये रिकॉर्डिंग नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड के लिए की जा रही है। आज मैं आपके सामने गुलाम अब्बास का एक अफसाना पेश करूंगी। ये अफसाना जिस किताब से लिया गया है उसका उन्वान है गुलाम अब्बास के 10 बेहतरीन अफसाने। इस किताब को मुरतब किया है शहजाद मंजर ने। पेश खिदमत है अफसाना नंबर 9 अस गुलाम अब्बास, कन रस। बास लोगों को गाने बजाने से कुदरती लगाव होता है, खुद चाहे बेसुरे ही क्यों ना हो, मगर सुरीली आवाज पर जान देते हैं। राग उन पर जादू का सा असर करता है। रफ्ता रफ्ता वो गाने बजाने के ऐसे आदी हो जाते हैं जैसे किसी को कोई नशा लग जाए। साहिबे सरवत हुए तो उम्र भर गवैयों की परवरिश करते रहे, नहीं तो उस्तादों की जूतियां सीधी करके ही अपने ज़ौक़ की तस्कीन कर ली। दरअसल इन्हीं लोगों के लिए मौसीकी रूह की ग़ज़ा के मस्ताक होती है। गाने बजाने वालों की इस्तिलाह में ऐसे लोगों को कनरसिया कहते हैं। फयाज को भी कुदरत की तरफ से मौसीकी का कुछ ऐसा ही ज़ौक़ अता हुआ था, मगर बदकिस्मती से एक तो वो पैदा ही एक गरीब वसीक़ा नवीस के घर हुआ, दूसरे उसका बाप बड़ा सख्त गिर और पाबंद सौ मसलात था। नतीजा ये हुआ कि फयाज का ये ज़ौक़ पनपने न पाया। फिर भी उसने बचपन से लेकर जवानी तक जैसे तैसे मौसीकी से अपनी दिलबस्तगी कायम रखी। जब स्कूल में पढ़ता था तो कभी कभी उसे भी हम्द गाने को कहा जाता। वो भी अजब समा होता था। सुबह सुबह लड़के कतारे बांधे खड़े हैं और फयाज उनके सामने खड़ा हम्द का एक एक मिसरा गा रहा है, जिसे सारे लड़के कोरस की सूरत में दोहराते जाते हैं। कव्वालियों और समा की महफिलों में भी वो बचपन ही से शरीक होने लगा था, क्योंकि बाप उनमें जाने की इजाजत दे देता, बशर्त के वो पड़ोस ही में कहीं मुनक्किद होती। कभी कभी वो उन बारातों के साथ भी हो लेता जिनके आगे आगे बैंड बाजा बजता और ढोलकिया जर्क बर्क वर्दी पर शेर की खाल पहने तरह तरह के करतबों से ढोल बजाता जो उसने गले में लटका रखा होता। वो जो सड़क की पटरी पर किसी हुंडे के नीचे मियाँ मैली सी चादर बिछा हारमोनियम खोल बैठ जाता है और बीवी ढोलक घुटने तले दबा घूंघट के अंदर से करारी कोयल की सी आवाज से अलापने लगती है, उनका गाना भी फयाज बड़ी महवियत से सुना करता। ऐसे मौके पर उसकी तमन्ना होती कि मैं भी कोई सस्ता सा हारमोनियम खरीद लूं और घर में गाने की मश्क किया करूं, मगर वो जानता था कि बाप के जीते जी अरमान पूरा होना मुहाल है। तलबे इल्मी ही के जमाने में एक बार जब उसके बाप को किसी जरूरी काम से किसी दूसरे शहर जाना पड़ा था तो फयाज का एक दोस्त एक रात उसे थिएटर दिखाने ले गया। ये पारसियों की कोई मशहूर कंपनी थी जिसमें नामी गरामी एक्टर और गवैये मुलाजिम थे। खेल भी ऐसा था कि इसमें शुरू से आखिर तक गाना ही गाना था। फयाज तमाम वक्त मबहूत होकर सुनता रहा और फिर बरसों उसे अपने कानों में उन नगमों की गूंज सुनाई देती रही। फयाज ने स्कूल की तालीम खत्म की तो बाप ने तंगदस्ती के बावजूद उसे कॉलेज में दाखिल करा दिया। उसका ख्याल था कि लड़का जितनी ज्यादा तालीम हासिल करेगा उतनी ही अच्छी उसे नौकरी मिल जाएगी। कॉलेज में फयाज ने खुद को ज्यादा आजाद महसूस किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाप की नजरों से ओझल रहकर उसे कॉलेज की बज़्म मौसीकी में अपने ज़ौक़ की तस्कीन का सामान नजर आने लगा था। बाप का कायदा था कि रात को जब तक फयाज बिस्तर पर लेट न जाता वो खुद भी आराम न करता था और फिर रात को वो 2-1 बार उठकर बेटे के पलंग के पास जरूर जाता। एक दफा पिछले पहर उसने फयाज को नींद में बुड़बुड़ाते सुना। वो उठकर बेटे के पलंग के पास गया। फयाज की जबान से बेखबरी में अजीब अजीब अल्फाज निकल रहे थे, कुछ अंग्रेजी के कुछ उर्दू के। बीच बीच में वो कभी ठंडी सांसें भरने लगता, कभी कराह उठता। बाप बड़े ताज्जुब के साथ ये कैफियत देखता रहा। रात भर वो तरह तरह के अंदेशों में खोया रहा। अगले ही रोज उसने बेटे के लिए मौजू रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और फिर थोड़े ही दिनों में एक अपने से भी गरीब घर की मगर शक्ल सूरत की अच्छी लड़की मुंतखब करके फयाज की शादी कर दी और यूं बेटे की आवारगी के इम्कानात का बड़ी हद तक सद्दबाब कर दिया। कॉलेज में फयाज का 3रा साल था कि अचानक बाप का इंतकाल हो गया। माँ उससे 1 बरस पहले ही सुधार चुकी थी, चुनांचे अब फयाज आजाद था, मगर ये आजादी अपने साथ कई जिम्मेदारियां लेकर आई थी। सबसे अहम मसला अपनी और असगरी की, जो एक बच्ची की माँ बन चुकी थी, गुजर औकात का था, क्योंकि बाप अपने पीछे ना तो कोई जायदाद ही छोड़ मरा था और ना कुछ रुपया पैसा ही। चुनांचे अगले रोज उसने कॉलेज के बजाय दफ्तरों का रुख किया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसे अपनी बीवी और बच्ची से बड़ी उल्फत थी, चुनांचे उनकी खातिर उसने अदना से अदना मेहनत मजदूरी को भी अपने लिए आहार न जाना और जैसे तैसे उनका पेट पालता रहा। आखिर महीनों सड़कों की खाक छानने और दफ्तरों में धक्के खाने के बाद उसे
آبکاری کے محکمے میں ایک کلرک کی جگہ عارضی طور پر مل گئی۔ اس نے دن رات کی محنت اور اپنی قابلیت سے جلد ہی اس دفتر میں اپنے لیے مستقل جگہ پیدا کر لی۔ اس کے بعد اسے اپنی آمدنی بڑھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ دوسری بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی گھر کے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ چنانچہ وہ دن کو دفتر میں کام کرتا اور رات کو گھروں پر جا کر لڑکوں کو پڑھاتا اور اس طرح بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلاتا۔ اس زمانے میں اس کا ذوق موسیقی فائلوں کے انبار اور جمع خرچ کے اندراجات میں گم ہو کے خواب و خیال بن گیا تھا۔ پھر بھی کسی رات پچھلے پہر کے سناٹے میں اگر وہ جاگ رہا ہوتا اور کوئی تانگے والا سنسان سڑک پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سریلی اور پاٹدار آواز میں کوئی لوک گیت گاتا ہوا نکل جاتا تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھنے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت سنبھلتی گئی، یہاں تک کہ 10 سال کے عرصے میں وہ اپنی لیاقت، محنت اور خوش اخلاقی کے باعث اسی دفتر میں ہیڈ کلرک بن گیا۔ سب افسر اس کے کام سے خوش تھے اور وہ بھی اپنی حالت پر مطمئن تھا۔ اسے جو مشاہرہ ملتا وہ اس کے اور بیوی بچوں کے گزارنے کے لیے کافی تھا، اور اب اسے دوسرے کے بچوں کو ان کے گھر پر جا جا کر پڑھانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ جب سے اسے ہیڈ کلرکی ملی تھی اس کا کام خاصا بڑھ گیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب سب لوگ دفتر سے چلے جاتے تو وہ تنہائی میں اپنے ماتحت کلرکوں کے کام کا محاسبہ اور حسابات کی جانچ پڑتال کیا کرتا۔ اس طرح اسے دفتر میں 2-2.5 گھنٹے زیادہ گزارنے تو پڑتے، مگر اس کی دل جمعی ہو جاتی۔ وہ چراغ جلنے سے پہلے شاز ہی دفتر سے اٹھتا۔ دفتر سے نکل کر وہ اس باغ کا راستہ لیتا جو فصیل کے ساتھ ساتھ شہر کے گرد گرد چلا گیا تھا۔ اس کا گھر شہر کے اندر ایک تنگ اور گنجان آباد محلے میں تھا۔ باغ سے ہو کر گھر پہنچنے میں اسے 1 میل زیادہ چلنا پڑتا، پھر بھی وہ اسے شہر کے پرشوں اور بازاروں اور تنگ گلیوں والے راستے پر ترجیح دیتا۔ وہ باغ کی کشادہ سڑک پر، جس پر سرخ بجری بچھی تھی اور جس پر ہر قسم کی گاڑیوں کے چلنے کی ممانعت تھی، مزے مزے سے قدم اٹھاتا خاصی دیر میں گھر پہنچا کرتا۔ اس ہوا خوری سے اس کے دن بھر کے تھکے ہوئے دماغ کو آسودگی حاصل ہوتی اور جس وقت وہ گھر پہنچتا تو خاصا تازہ دم ہوتا۔ اس کے بیوی بچے ملازمت کے ابتدائی زمانے ہی سے اس کے دیر سے گھر پہنچنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ ہفتے کی ایک شام کو وہ معمول سے بھی کچھ زیادہ ہی دیر میں دفتر سے نکلا۔ یہ گلابی جاڑوں کے دن تھے، ابر چھایا ہوا تھا اور اکا دکا بوند بھی اس کے منہ پر آ پڑتی تھی۔ وہ حسب عادت باغ کی سڑک پر ٹہلتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے کنارے تھوڑے فاصلے پر بجلی کے کھمبے تھے جن کی روشنیوں کی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ خم کھاتی ہوئی دور سے بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ فیاض اپنی دھن میں مست چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں کسی ساز کے بجنے کی دھیمی دھیمی آواز پڑنی شروع ہوئی۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتا گیا آواز زیادہ واضح ہوتی گئی۔ آخر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے بجلی کے ہونڈے کی روشنی میں دیکھا کہ سڑک کے قریب ہی باغ کے گوشے میں ایک درخت کے نیچے کوئی شخص فقیروں جیسی گدڑی اوڑھے سرکاری بینچ پر اکڑوں سا بیٹھا ایک بڑا سا ساز بجا رہا ہے۔ اس موسیقی میں بلا کا سوز تھا، نغمہ تھا کہ بے اختیار دل میں اترا جاتا تھا۔ رات کی خاموشی میں ایک ایک سر واضح اور الگ الگ سنائی دے رہا تھا۔ فیاض کے قدم خود بخود رک گئے اور وہ سازندے پر نظریں جمائے ایک محویت کے عالم میں اس موسیقی کو سننے لگا۔ سازندہ آنکھیں بند کیے اس امر سے بے نیاز کہ کوئی اس کے فن پر دھیان دے رہا ہے یا نہیں، بڑے انہماک کے ساتھ ساز بجا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تھکنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ وہ کبھی اس تار پر دوڑتی، کبھی اس تار پر، دوسرے ہاتھ سے وہ تاروں پر ضربے لگا رہا تھا اس قدر تیزی کے ساتھ کہ فضا میں ایک مسلسل ارتعاش کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ عجب سماں بندھا ہوا تھا۔ فیاض کے دل و دماغ پر اس موسیقی کا کچھ ایسا اثر پڑا کہ پہلے تو اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا، پھر رفتہ رفتہ اعصاب ڈھیلے پڑنے شروع ہوئے اور نقاہت سی محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے بے اختیار ٹپک پڑا۔ فیاض کی زندگی کے پچھلے 10-11 سال ایسے سپاٹ گزرے تھے کہ اس میں موسیقی یا کسی اور فن لطیفہ کا کچھ دخل نہ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد فقط عزت و آبرو کی روزی کمانا اور بچوں کی پرورش کرنا قرار دے لیا تھا، اور وہ یہ فرض بڑی مسرت کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔ اور اگر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی رہ جاتی تو عسکری کی والہانہ گرویدگی اس کمی کو پورا کر دیتی تھی۔ مگر اب اس موسیقی کو سن کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کے اندر کوئی سوئی ہوئی چیز دفتن جاگ اٹھی ہو۔ کچھ دیر کے بعد سازندے نے ساز بجانا بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فیاض کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طلسم نے اسے مسحور کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اب وہ چاہے تو جا سکتا ہے۔ مگر اتنے ہی میں سازندے نے آنکھیں کھول دیں اور پہلی مرتبہ سڑک پر اپنے واحد سامع کو دیکھا۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ چل نہ دے، اس نے جلدی سے ہانک لگائی، بابو جی کی خیر ہو، مل جائے کوئی دھیلی پاولا فقیر کو نشے پانی کے لیے۔
فیاض کے قدم رک گئے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں اتفاق سے اس وقت صرف ایک دونی ہی تھی. ایسے صاحب کمال کو ایسا حقیر نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسے بڑی ندامت محسوس ہوئی. آخر اس نے سازندے کی طرف بڑھتے ہوئے ہمت کر کے کہا, استاد اس وقت تو یہی قبول کرو, ہاں اگر کھانا کھانا ہو تو میرے ساتھ چلے چلو, میرا گھر یہاں سے قریب ہی ہے. سازندے نے لمحہ بھر تأمل کیا. ساز بجاتے بجاتے یقیناً وہ تھک بھی گیا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی. ایسے میں گھر کا پکا پکایا گرم گرم کھانا مل جائے تو کیا برا تھا. چلتا ہوں بابو جی, اللہ تمہاری خیر رکھے. اور وہ ساز بغل میں دبا گدڑی سنبھال بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فیاض کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. وہ لمبے قد کا دبلا پتلا آدمی تھا, ادھیڑ عمر, سر پر لمبی سی ترکی ٹوپی جو بہت میلی ہو گئی تھی اور جس کا پھندنا ٹوٹ چکا تھا, لمبے لمبے پٹے جن میں گھاس پھوس کے تنکے الجھے ہوئے تھے, کربڑی داڑھی جو کئی روز سے منڈائی نہیں گئی تھی, آنکھیں سرخ سرخ گویا دکھنے آئی ہوں, ان میں سے پانی رستا ہوا. اس کا لباس جو کرتے پاجامے اور کالی واسکٹ پر مشتمل تھا سخت بوسیدہ اور میلا تھا. پاؤں میں ٹوٹا ہوا بوٹ جو اس کے پاؤں کے ناپ سے بڑا تھا اور اسے جوتے کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا پڑتا. پیٹھ میں تھوڑا سا کب جو شاید جھک کر ساز بجانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا. یہ باجا جو تم بجاتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیاض نے چلتے چلتے پوچھا. اس کو سرود کہتے ہیں. تمہاری خیر رہے بابو جی. سرود؟ جی ہاں سرود. بہت کمال کا بجاتے ہو استاد تم تو. اجی کمال تو بس اللہ کی ذات کو حاصل ہے بابو جی, میں نے آج تک اتنا اچھا ساز بجاتے کسی کو نہیں سنا. کرم ہے کلیر والے بابا کا, میں کس لائق ہوں بابو جی. مجھے تو آج تک خبر ہی نہ تھی کہ موسیقی میں اس قدر دلکشی ہوتی ہے. اجی کیا پوچھتے ہو بابو جی, ایک مرتبہ اس کی چیٹک لگ جائے تو پھر عمر بھر چھٹکارا مشکل ہے. مجھے کو دیکھو, فقیروں سے بدتر حال ہے, کمبخت جی کا جنجال ہو گئی ہے. کب سے یہ ساز بجا رہے ہو استاد؟ کوئی 40 برس کا ریاض ہے بابو جی. 4 برس کا تھا جب بجانا شروع کیا تھا. بابا نے چھوٹا سا بنوا کے دیا تھا کھیلنے کو, کیونکہ میں ان کا سرود بجانے کے لیے بہت مچلا کرتا تھا. بس میں اپنے اس کھلونے سے کھیلتا رہا اور اپنے کبھی ٹوں ٹاں بھی کر لیا کرتا. ایک دن کیا ہوا, اللہ تمہاری خیر رکھے بابو جی, کہ صبح ہی صبح استاد دلدار خاں مرحوم بابا سے ملنے گھر پر آئے. استاد دلدار خاں مرحوم کے سرود کی ساری خدائی میں دھوم تھی, مگر اللہ بخشے بیچاروں کی الٹے ہاتھ کی کلائی پر چکی کا پاٹ گر پڑا تھا اور ہاتھ ایبی ہو گیا تھا. خود بجانے سے معذور ہو گئے تھے, بس سکھلایا کرتے تھے, وہ بھی راجواڑوں میں. بابا سے ان کا بڑا یارانہ تھا. ہاں تو بابو جی وہ دونوں آنگن میں چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے, مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھی اور میں ان سے ذرا ہٹ کے زمین پر اپنے اسی کھلونے سے کھیل رہا تھا. ایک استاد دلاور خاں بابا کی بات کاٹ کر چلا اٹھے, اے میاں ذرا سننا, یہ لونڈا کیا بجا رہا ہے؟ لو بابو جی, مولا تمہاری خیر رکھے. دونوں نے سنا تو میں گن کری کی گت بجا رہا تھا. بابا نے کلام مجید اٹھا لیا کہ میں نے بچے کو بتایا ہو تو اسی کی مار پڑے, بلکہ میں نے تو اس کے ساز کبھی تار بھی ملا کے نہیں دیے. اس پر استاد دلدار خاں مرحوم بابا سے کہنے لگے, میاں یہ لونڈا تو تم مجھے دے دو. دیکھو میرا ہاتھ ایبی ہو گیا ہے, دل میں بہت سی حسرتیں رہ گئی ہیں. اب میری جگہ یہ لونڈا دنیا کو بتائے گا کہ دلدار خاں کیا چیز تھا. لو بابو جی, مولا تمہاری خیر رکھے. بڑی ہیل حجت ہوئی. آخر بابا مان گئے, کیونکہ مجھ سے بڑے 2 بیٹے اور تھے ان کے. استاد مجھے اپنے ساتھ لے آئے. بس اس دن سے میں ان کی خدمت میں رہنے لگا. چلمن پر آگ رکھتے رکھتے چٹکیاں جل گئیں. 4 چوٹ کی مار مارا کرتے تھے بابو جی مجھے. آج جو 4 آدمیوں میں میری واہ واہ ہوتی ہے, استاد دلدار خاں کی جوتیوں کا ہی صدقہ ہے بابو جی. فیاض نے بڑی دلچسپی سے یہ قصہ سنا. جب ختم ہوا تو دونوں کچھ دیر چپ چاپ چلتے رہے. تمہارا نام کیا ہے بابو جی؟ اچانک سرودیے نے سوال کیا. مجھے فیاض کہتے ہیں. طبیعت کے بھی ماشاءاللہ فیاض ہو, اسم با مسمہ. اور کام کیا کرتے ہو بابو جی؟ میں ایک دفتر میں ملازم ہوں. تنخواہ کیا ملتی ہے تمہیں بابو جی؟ کچھ زیادہ نہیں, مگر شکر ہے گزارا ہو جاتا ہے. پھر بھی کتنی؟ یہی کوئی 150. اور بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ سے تمہارے؟ 2. لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکیاں. یہ سن کر سرودیے کی زبان سے ایک محمل سا کلمہ نکلا. پھر وہ کہنے لگا, خیر جیتی رہیں, اللہ کی دین ہے. اور بابو جی. فیاض اس کے ان تابڑ توڑ سوالوں کا جواب دیتے دیتے زچ ہو گیا. اس نے اس سلسلے کو روکنے کے لیے خود یہی حربہ استعمال کرنے کی سوچ لی اور خود اس سے سوال کرنے شروع کر دیے. اسے معلوم ہوا کہ سرودیے کا نام حیدری خاں ہے. وہ پیار خاں کا چھوٹا بھائی ہے جو کسی مہاراجہ کے دربار میں 500 روپے پر ملازم ہے. ایک بڑا بھائی اور تھا, وہ بھی کسی راجواڑے میں ملازم تھا, مگر کسی نے اسے دشمنی میں زہر دے کر مار ڈالا. اپنی بد مزاجی کی وجہ سے اس کی اپنے گھرانے میں کسی سے نہیں بنتی. وہ کسی کا دبیل ہو کر نہیں رہ سکتا. اس کی طبیعت میں آزادی اور فقیری ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا گھر گھاٹ ہے نہ جو رجاتا.
جس وقت وہ دونوں باغ سے نکل فصیل کی ایک گلی سے شہر کے اندر داخل ہوئے تو رات کے کوئی 10 بجے کا عمل ہوگا۔ فیاض حیدری خان کے آگے آگے چلتا، راستہ دکھاتا 2-3 گلیوں سے گزر کر آخر اسے اپنے بالا خانے کے نیچے لے آیا۔ استاد تم ذرا یہاں گلی میں ٹھہرو، میں اوپر جا کر پردہ کرا دوں۔ بہت دیر نہ لگانا بابو جی، اللہ خیر رکھے تمہاری۔ فیاض سیڑھیاں چڑھ کر مکان میں پہنچا۔ اس کی بیٹیاں تو سو گئی تھیں مگر عسکری حسب معمول اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ فیاض نے مختصر الفاظ میں اسے حیدری خان سے ملنے اور اپنے ساتھ لانے کا حال سنایا اور تاکید کی کہ جلدی سے کھانا گرم کر لو۔ پھر وہ لالٹین لے کر نیچے گیا اور حیدری خان کو اوپر بیٹھک میں لے آیا۔ اس گھر میں باورچی خانے کے علاوہ 2 کمرے تھے، ایک بڑا جس میں وہ، اس کی بیوی اور لڑکیاں سویا کرتی، دوسرا کچھ چھوٹا جو سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے پڑتا اور بیٹھک کا کام دیتا۔ فیاض اکثر وہاں بیٹھ کر دفتر کا کام کیا کرتا۔ اس میں ایک پرانی دری بچھی تھی، ایک چھوٹی سی میز، 2 کرسیاں اور کتابوں کی ایک الماری تھی۔ حیدری خان نے سرود کو بہت احتیاط سے کمرے کے کونے میں رکھ دیا، خود دری پر بیٹھ گیا اور پھر گردن پھرا پھرا کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ کیا کرایہ دیتے ہو بابو جی اس کا؟ اس نے پھر سلسلہ سوالات شروع کیا۔ 15 روپے۔ اوفو، اتنے سے مکان کے 15 روپے؟ بہت کرایہ دیتے ہو تم تو بابو جی، بجلی بھی نہیں ہے اس میں۔ اس کی چندی آنکھیں پیتل کے اس پرانے لیمپ پر جمی ہوئی تھیں جو تپائی پر رکھا ہوا تھا اور جس کی چمنی کچھ دھواں دے رہی تھی۔ ہاں استاد، کرایہ تو کچھ زیادہ ہی ہے، فیاض نے کہا، پر کیا کروں، مدت سے یہیں رہتا ہوں، اسی محلے میں جی لگ گیا ہے۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر حیدری کہنے لگا، لے اب بابو جی جلدی سے کھانا لے آؤ، اللہ تمہاری خیر رکھے۔ چند منٹ کے بعد اس کے سامنے دری پر ایک چھوٹا سا دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا گیا۔ کھانا تھا تو معمولی سا، مگر پکانے والی نے ایسے سلیقے سے پکایا تھا کہ حیدری خان کی زبان چٹخارے لینے لگی۔ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ استاد، اور یہ کہہ کر فیاض نے اپنے حصے کا سالن بھی جو وہ اندر سے اٹھا لایا تھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ حیدری خان کے سرود کا ابھی تک اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر تھا کہ اسے کھانے کی ذرا اشتہا نہ تھی۔ بس بابو جی، حیدری خان نے کہا، فقیر کا تو بس 2 نوالوں ہی میں پیٹ بھر جاتا ہے، لے بس اب چائے اور پلوا دو، اللہ تمہاری خیر رکھے۔ چائے ابھی آتی ہے، میں نے کیتلی چولہے پر رکھوا دی ہے۔ برتن ہٹا دیے گئے اور فیاض حیدری خان کے پاس ہی دری پر بیٹھ گیا اور بڑی اشتیاق بھری نظروں سے اس کے سرود کو دیکھنے لگا۔ حیدری خان اس کے اشتیاق کو بھانپ گیا۔ وہ کونے سے اپنا ساز اٹھا لایا اور فیاض کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، لو شوق سے دیکھو بابو جی، ایسا ساز بھی تم نے کم ہی دیکھا ہوگا، یہ میرے استاد دلدار خان مرحوم کان کی لو کو چھو کر کی نشانی ہے۔ کئی سرودیوں نے سینکڑوں روپے کا لالچ دے کر مجھ سے یہ سرود خریدنا چاہا، مگر میں نے ان کے روپے پر لات مار دی۔ میری تو جان ہے اس میں بابو جی، جیسے پریوں کی کہانی میں جن کی جان طوطے میں تھی۔ مجھے کوئی 1,00,000 روپیہ دے تب بھی میں اس سرود کو اپنے سے جدا نہ کروں۔ فیاض نے سرود کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اچھا، تو یہی وہ طلسمی ساز ہے جس سے ایسے ملکوتی سر نکلتے ہیں۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی عجیب سی بناوٹ، اس کی درجنوں کھونٹیاں، اس کا بڑا سا ڈھانچہ جس پہ کھال منڈھی تھی، اس کی سینگ کی بنی ہوئی گھوڑی جس پہ سارے تار ٹکے تھے، غرض ہر چیز اس کے لیے ایک عجوبہ تھی۔ اس کو بجاتے کس طرح ہیں بھلا؟ فیاض بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ لو میں تمہیں بتاتا ہوں بابو جی، حیدری خان نے کہا، پہلے یوں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھا ہوں، اور سرود کو یوں اپنے آگے رکھ لو۔ یہ لو جوا، اس کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں پکڑ لو اور اس طرح تار پر ضرب لگاؤ۔ فیاض نے ایسا ہی کیا۔ ایک منحنی سی آواز نکلی، پھر ضرب لگاؤ۔ اب کیا آواز کچھ بہتر تھی۔ شاباش، بس یوں ہی ضربے لگاتے رہو۔ لو اب بایاں ہاتھ سرود کے نیچے سے نکال لو، یوں۔ اب پہلی انگلی سے یوں اس تار کو دباؤ اور داہنے ہاتھ سے ضرب لگاؤ۔ دیکھا، ایک نئی آواز پیدا ہوئی۔ سبق یہیں تک پہنچا تھا کہ دوسرے کمرے کی کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ خان صاحب ذرا سرود کو تھامنا، میں چائے لے آؤں۔ چائے پینے کے بعد موسیقی کی تعلیم پھر شروع ہو گئی۔ حیدری خان نے فیاض سے کھرج، رکب، گندھار اور مدھم، یہ 4 سر سرود پر نکلوائے۔ اس وقت فیاض کی یہ کیفیت تھی کہ فرط شوق سے اس کا بند کانپ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سر میرے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ اس سرود نوازی کی دھن میں اسے یہ بھی دھیان نہ رہا کہ رات تیزی سے گزری جا رہی ہے۔ آخر دوسرے کمرے سے پھر کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ فیاض ناچار اٹھ کر اندر گیا تو اصغری نے کہا، شاباش ہے تم کو، 12 بج لیے مگر تمہاری تن ختم نہ ہوئی، اب سونے بھی دو گے کسی کو؟ شریفوں کا محلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے آخر؟ تم سچ کہتی ہو، بس اب میں ختم کیا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھک میں آیا تو حیدری خان کو گدڑی اوڑھے فرش پر دراز پایا۔ سرود کو اس نے پھر کونے میں رکھ دیا تھا۔ اس سے فیاض کو کسی قدر مایوسی ہوئی۔ بابو جی، حیدری خان نے گدڑی کے اندر سے کہا، رات بہت بیت لی، میں نے سوچا اب کہاں جاؤں گا، یہیں پڑ رہتا ہوں، صبح ہوتے ہی چل دوں گا۔
تمہاری خیر ہو ذرا لیمپ کی بتی نیچی کر دینا، پر بجھانا نہیں۔ بہت اچھا، فیاض نے کہا اور وہ لیمپ کی بتی نیچی کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز صبح دم ابھی سورج نکلنے نہ پایا تھا کہ فیاض بستر سے اٹھ بیٹھک میں آ گیا۔ اس وقت سردی خاصی بڑھ گئی تھی۔ حیدری خان اپنی گدڑی میں گٹھری بنا بے خبر سو رہا تھا، مگر فیاض کو جیسے سردی کی کمی بیشی کا کچھ احساس ہی نہ تھا۔ وہ سرود اٹھا فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا اور ہلکے ہلکے انہی چاروں سروں کو بجانے لگا جو حیدری خان نے رات اسے سکھائے تھے۔ سرود کی آواز سن کر گٹھری میں حرکت ہوئی۔ حیدری خان نے گدڑی میں سے سر نکالا، فیاض کی صورت دیکھی، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور اس نے سر پھر گدڑی کے اندر کر لیا۔ فیاض بڑے انہماک کے ساتھ سرود پر مشق کرتا رہا۔ اس کام میں اسے ایسی طمانینت حاصل ہو رہی تھی کہ زندگی میں پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ جب اسے سرود بجاتے کافی دیر ہو گئی تو اس کی دونوں بیٹیاں نجمہ اور سلیمہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ دونوں نے سر اور کانوں کو اونی رنگدار گلو بند سے ڈھک رکھا تھا۔ نجمہ کی عمر 11 برس تھی اور سلیمہ کی 9 برس۔ دونوں بڑی پیاری پیاری بچیاں تھیں۔ وہ ایک معصومانہ ادا کے ساتھ، جس میں حیرت کے ساتھ ساتھ تمسخر کا عنصر بھی شامل تھا، باپ کو یہ بڑا سا عجیب و غریب ساز بجاتے دیکھنے لگیں۔ ہنسی ان کے ہونٹوں پر آ کر رک جاتی۔ میں نے کہا آج دفتر نہیں جاؤ گے؟ اصغری نے چلمن کے پیچھے سے کہا۔ اتوار ہے بھائی، اتوار ہے، یہ کہہ کر فیاض پھر سرود بجانے میں مشغول ہو گیا۔ اصغری نے حیدری خان کو گدڑی میں منہ چھپائے بے خبر سوتے دیکھا تو دوپٹہ سنبھالتی ہوئی بیٹھک میں چلی آئی اور فیاض کے کان کے قریب منہ لا کر کہنے لگی، یہ کب طوفان ہوگا؟ خدا کے لیے چپ رہو، کہیں سن نہ لے، بڑا صاحب کمال آدمی ہے، ہوا کرے، میں پوچھتی ہوں یہ جائے گا کب؟ بس ناشتہ کرا کے بھیج دیں گے، تم چلو جاؤ یہاں سے، کہیں اٹھ نہ بیٹھے۔ کوئی 10 بجے کے قریب حیدری خان جمائیاں لیتا اپنی کالی کالی انگلیوں کو، جن کے ناخن بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے اور ان میں میل بھرا تھا، چٹکھاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیاض ابھی تک سرود بجانے میں منہمک تھا۔ اس 3-4 گھنٹے کے ریاض سے اسے ان چاروں سروں کی خوب مشق ہو گئی تھی، سر روانی اور زور کے ساتھ نکلنے لگے تھے۔ حیدری خان کو فیاض کے اس انہماک پر اچنبھا سا ہوا۔ لو بابو جی، اب تم گنڈا بنوانے کی فکر کرو، تم نے تو کمال ہی کر دیا، تم تو سچ مچ بجانے لگے۔ مجھے اب تک جو شاگرد ملا کمبخت کوڑ ہی ملا، تم جیسا ذہین شاگرد ہو تو 3 ہی مہینے میں استاد نہ بنا دوں تو میری مونچھیں مڑوا دینا۔ پر یہ سن رکھو میاں، میری ٹیوشن کی فیس 100 روپیہ مہینہ ہے، 100 روپیہ۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ ایک بات ہے بابو جی، ماشاءاللہ سے تمہارے ڈیل ڈول پر یہ ساز پھبتا بھی خوب ہے، شیر کے بچے معلوم ہوتے ہو، شیر کے بچے۔ ناشتہ ہو لیا، مگر حیدری خان کے رخصت ہونے کے آثار دکھائی نہ دیے۔ اس پر دوسرے کمرے میں اصغری نے پھر کنڈی کھٹکھٹائی۔ فیاض اٹھ کر اندر گیا۔ میں نے کہا آج سودا سلف نہیں آنے کا، تم کو تو گانے بجانے میں کھانے پینے کی بھی سدھ نہ رہی، مگر بچوں کو تو بھوکا نہ مارو۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا، لو ابھی بازار جاتا ہوں۔ جس وقت فیاض کپڑے بدل کر بیٹھک میں آیا تو حیدری خان بھی سر پر اپنی بے پھندنے کی میلی ٹوپی رکھ، سرود بغل میں دبا، گدڑی سنبھال چلنے کو تیار تھا۔ فیاض کا منہ اتر سا گیا۔ کیوں استاد، کہاں چل دیے؟ ذرا جا کر نشہ پانی کروں گا، حیدری خان نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ 1 روپیہ ہو تو دلواؤ نا۔ فیاض فوراً اندر جا کر روپیہ لے آیا۔ خیر ہو بابو جی کی، اس نے روپیہ واسکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، شاید شام کو پھر آنا ہو۔ اس نے ایک اور جمائی لی، واقعی اس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف چلا۔ جب تک وہ سیڑھیوں سے اتر نہ گیا، فیاض برابر دروازے میں کھڑا اسے جھانکتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد فیاض کو اچانک ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ کاش حیدری خان اپنا سرود یہیں چھوڑ جاتا اور وہ آج چھٹی کے دن خوب مشقیں کرتا رہتا۔ وہ کھویا کھویا سا چارپائی پر لیٹ گیا۔ رات سے اس پر ایک مسلسل اضطراب کی کیفیت طاری تھی، اسے نیند بھی اچھی طرح نہ آئی تھی۔ اصغری نے اس کی اداسی کو بھانپ کر کہا، یہ ایکا ایکی کیسا شوق لگ گیا ہے تمہیں، ڈوم ڈھاڑی بنو گے اور یہ موا فقیر۔ فیاض نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جس کو تم موا فقیر کہتی ہو، ملک میں جواب نہیں اس کا، بلا سے نہ ہو بھاڑ میں جائے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ نامراد نے گھر دیکھ لیا ہے، اب تو روز ہی آدھم کا کرے گا۔ کاش ایسا ہی ہو، تو کیا ساز بجانا سیکھو گے تم؟ کاش میں اسے 100 روپیہ ٹیوشن کی فیس دے سکتا۔ اصغری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سودا سلف آیا، کھانا پکا، میاں بیوی اور لڑکیاں کھانے بیٹھی، مگر فیاض نے 2-4 نوالوں کے بعد ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ اصغری نے یہ حال دیکھا تو اس کو سچ مچ تشویش ہونے لگی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں وہ اسے بہت ہی بدلا ہوا پا رہی تھی۔ وہ نہ تو اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا، نہ اس کی بات غور سے سنتا اور نہ ڈھنگ کا جواب دیتا۔ لڑکیوں کی طرف بھی اس کی کچھ توجہ معلوم نہ ہوتی تھی۔ دن ڈھل گیا، شام ہو گئی، چراغ جل گئے، مگر حیدری خان آیا۔ فیاض بار بار سیڑھیوں میں جھانکتا، پھر آ کر بستر پر لیٹ جاتا، پھر اٹھ بیٹھتا۔ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر 8 بجے کے قریب سیڑھیوں میں کسی کے کھنکھارنے کی آواز آئی۔
یہ حیدری خان ہی تھا. وہ جھوم رہا تھا. اس کی آنکھیں پچھلی رات سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی. اس کے حواس بجانہ تھے. معلوم ہوتا تھا آج اس نے کچھ زیادہ ہی نشہ پانی کر رکھا ہے. سرود کو دیکھ کر فیاض کی آنکھیں چمک اٹھی. لو میاں آ گئے ہم، تم بھی کیا یاد کرو گے. یہ کہہ کر وہ آلتی پالتی مار فرش پر بیٹھ گیا. فیاض میاں ذرا بہو سے کہہ کر چائے بنوا لو، بس چائے ہی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. پھر نہ جانے کیا ترنگ اٹھی کہ وہ سرود بجانے لگا. ابتدا تو بڑے جوش و خروش سے کی، مگر 2 منٹ بعد ہی انگلیاں سست پڑنے لگیں، اور جب اندر سے چائے بن کر آئی تو وہ سرود پر جھکا خراٹے لے رہا تھا. فیاض نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا، مگر اس پر ایسی بے ہوشی کی نیند تاری تھی کہ مطلق آنکھ نہ کھولی. فیاض نے سرود کو اس کی گرفت سے الگ کر کے اسے آہستگی سے فرش پر لٹا دیا اور گدڑی اڑا دی. پھر بڑے اشتیاق کے ساتھ سرود کو اٹھا کر بجانا شروع کیا. اگلے روز حیدری کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی. دیکھا کہ فیاض اس کے قریب ہی بیٹھا اس کے بتائے 4 سروں کی مشق کر رہا ہے. وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا. فیاض میاں ماشاءاللہ سے کیا سچے سر نکال رہے ہو. واہ واہ، جی خوش ہو گیا. آج میں تمہیں اگلے 3 سر بھی بتا دوں گا، پھر صبح تک مکمل ہو جائے گی. اور سچ مچ تھوڑی ہی دیر میں حیدری خان نے پنچم، دھیوت اور نکھات کے سر بھی فیاض کے ہاتھ سے نکلوا دیے. خوشی سے فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر جلد ہی بادل نخواستہ اسے موسیقی کی یہ تعلیم ختم کرنی پڑی، کیونکہ 8 بجنے والے تھے اور اسے دفتر جانے کے لیے تیار ہونا تھا. حیدری خان نے ناشتے کے بعد اپنا سرود اٹھایا. اس دفعہ اسے روپیہ مانگنے کی ضرورت پڑی ہی نہیں، کیونکہ فیاض نے خود ہی اندر سے لا روپیہ اسے دے دیا. خوش رہو میاں، حیدری خان بولا. پھر چند لمحے تأمل کر کے اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہنا شروع کیا. سنو میاں، اگر تمہیں مجھ سے سیکھنا ہے تو تمہیں میری 3 شرطیں منظور کرنی ہوں گی. یوں تو یہ شرطیں بہت آسان معلوم ہوں گی، پر غور کرو تو دشوار بھی بہت ہیں، کیونکہ میں سڑی مشہور ہوں. ذرا بھی کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہو تو مجھے بڑا قلق ہوتا ہے. اپنی اس بدمزاجی ہی کی خاطر میں نے فقیری قبول کی ہے. لو اب وہ شرطیں بھی سن لو. اول یہ کہ صبح تمہیں میرے ناشتے اور نشے پانی کا انتظام کرنا ہوگا. دوپہر کو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. صبح ادھر تم دفتر کو چلے اور ادھر میں کھسکا. شام کو جب تم دفتر سے آ چکو گے تو میں بھی اپنے پھرا کے پہنچ جایا کروں گا. دوسری شرط یہ کہ رات کا کھانا ہم دونوں ساتھ ساتھ کھائیں گے. اور تیسری شرط یہ کہ میں سویا یہیں بیٹھک میں کروں گا. وہ جو میں نے 100 روپیہ مہینہ ٹیوشن کی بات کی تھی وہ میں نے تم سے مذاق کیا تھا میاں. مجھے روپے کا لالچ ہوتا تو حویلیاں نہ کھڑی کر لی ہوتی اب تک میں نے. بس یہی میری شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہو تو بسم اللہ. فیاض کچھ دیر گردن چکائے ہوئے سوچ میں ڈوبا رہا. جب اس نے سر اٹھایا تو سب سے پہلے اس کی نظر چلمن پر پڑی. حیدری خان کی طرح عسکری بھی اس کے جواب کی منتظر تھی. خان صاحب، اس نے دھیمی آواز مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھے آپ کی 3 شرطیں منظور ہیں. آج سے آپ میرے استاد ہیں. اسی شام حیدری خان اپنا بوریا بدنا لے فیاض کے ہاں اٹھ آیا. یہ بوریا بدنا کیا تھا؟ ٹین کا ایک ٹرنک جس کا روغن اڑا اور کنڈا غائب تھا. حیدری خان نے اسے بند کرنے کے لیے رسی باندھ رکھی تھی. ایک مٹی کا سڑا ہوا حقہ اور ایک پیالہ. عسکری کے دل کو چوٹ تو لگی اور اس نے کچھ آنسو بھی بہائے، مگر وہ طبعاً ان اطاعت گزار بیویوں میں سے تھی جو شوہر کو مجازی خدا سمجھتی ہیں اور ہر حال میں ان کی خوشنودی کی جویا رہتی ہیں. موسیقی سے میاں کے اس جنون کی حد تک بڑے ہوئے شوق کو دیکھ کر اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی اور حیدری خان کا اپنے ہاں رہنا منظور کر لیا. 2-4 ہی دن میں اسے حیدری خان کی سرشت کا اندازہ بھی ہو گیا. وہ نشہ باز تو تھا مگر بد نظر ہرگز نہ تھا. پرائی بہو بیٹیوں کو تاکنے جھانکنے کی اسے عادت نہ تھی. وہ عسکری کو ہمیشہ بہو یا بیٹی کہہ کر پکارتا اور جب تک فیاض باہر رہتا گھر کے نزدیک نہ چلتا. سب سے پہلے فیاض کو حیدری خان کی ظاہری حالت سدھارنے کی فکر ہوئی. حیدری خان بہتیرا منع کرتا رہا مگر اس نے ایک نہ سنی. اس نے خان صاحب کے لیے ایک نیا جوڑا سلوایا. اس کے پاس بڑھیا سیاہ کپڑے کی ایک شیروانی تھی جسے وہ کبھی کبھی پہن لیا کرتا تھا. یہ شیروانی 2 جگہ سے مسک گئی تھی مگر ابھی اچھی حالت میں تھی. وہ اسے ایک درزی کے پاس لے گیا اور اس میں قطع برید کرا کے اسے خان صاحب کے ناپ کا بنوا لیا. پھر اس نے حیدری خان کے لیے ترکی ٹوپی کو دھلوا کے اس میں نیا پھندنا لگوایا. اس نے خان صاحب کے لیے ایک مضبوط سا جوتا بھی خریدا. پھر ان سب چیزوں کو ایک سوٹ کیس میں رکھ کر اسے اپنے ساتھ لیے ایک حمام میں پہنچا. پہلے تو حیدری خان کے پٹوں کو مختصر کرایا، داڑھی منڈوائی، مونچھوں کو ترشوایا، ناخن کٹوائے. پھر حمام والے سے 2-3 مرتبہ حمام میں پانی بھر کے اسے خوب نہلوایا، اس کے کپڑے بدلوائے. جس وقت حیدری خان حمام سے نکلا تو وہ ایک اچھا خاصا معقول انسان نظر آنے لگا تھا. اس وقت دوپہر ہو چکی تھی، ظہر کا وقت قریب تھا. دونوں گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مسجد نظر آئی. حیدری خان وہیں ٹھہر گیا. اس نے بڑی رقت بھری آواز میں فیاض سے کہا، فیاض بیٹے،
آج بڑی مدت کے بعد پاک صاف ہوا ہوں اور کپڑے بھی پاک ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آج اپنے مولا کے سامنے ذرا سر جھکا لوں. فیاض کو کچھ تعجب تو ہوا مگر اس نے خاں صاحب کی خواہش کو رد نہ کیا اور وہ دونوں دوسرے نمازیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب حیدری خاں مسجد سے نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی تھی. لباس کی اس تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے طور طریقے بھی ایک دم بدل گئے. اس کی زبان سے وہ بات بات پر دعائیہ کلمات کا نکلنا بند ہو گیا. اس کے بجائے اس کے انداز تخاطب میں ایک تحکم پایا جانے لگا. جس وقت فیاض اس کے ہمراہ بازار سے گزر رہا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مؤدب شاگرد استاد کے ساتھ ساتھ جا رہا ہو. اصغری نے حیدری خان کی یہ دھج دیکھی تو حیران رہ گئی. اسے پہلے پہل اس شخص سے جو کراہت محسوس ہوئی تھی وہ جاتی رہی. حیدری خان نجمہ اور سلیمہ سے بڑی شفقت سے پیش آنے لگا تھا. فیاض نے اسے ہر روز نشے پانی کے لیے جو 1 روپیہ دینا شروع کیا وہ اس میں سے 2-3 آنے بچا لاتا. ان بچیوں کے لیے کچھ مٹھائی یا پھل ضرور خرید لاتا. بچیاں چند ہی روز میں اس سے خوب مانوس ہو گئیں. وہ اسے خاں صاحب جی کہہ کر بلاتی. حیدری خان اصغری کے کھانے پکانے کی بھی سچے دل سے تعریف کیا کرتا. وہ کہتا، بیٹی سبحان اللہ کیا لذیذ کھانا پکاتی ہو، جو راجوں اور نوابوں کو بھی نصیب نہیں. ان کے کھانوں میں تو بس تکلف ہی تکلف ہوتا ہے، مزہ خاک بھی نہیں. رفتہ رفتہ اس کی تعریفوں میں اصغری کو مزہ آنے لگا. وہ کبھی کوئی خاص چیز پکاتی تو دل میں کہتی، دیکھیں آج خان صاحب کیا کہتے ہیں. اب خان صاحب پر گھر میں آنے جانے کی کوئی پابندی نہ رہی تھی کیونکہ اصغری نے میاں کا اندیا پا کر ان سے پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا. وہ حیدری خان سے کہا کرتی، خان صاحب آپ دوپہر کا کھانا بھی گھر ہی کھا لیا کریں. مگر حیدری خان کو یہ وقت تکیوں میں گزارنا زیادہ پسند تھا. ادھر فیاض کے ذوق و شوق کو دیکھ کر حیدری خان نے اسے پوری توجہ سے سرود کی تعلیم دینی شروع کر دی تھی. اس نے 1-1.5 مہینے کے اندر ہی فیاض کو 2-3 راگوں کی آلاپ اور کچھ گتیں بھی سکھا دی تھیں اور اب فیاض سرود نوازی میں روز بروز ترقی کرنے لگا تھا. اگرچہ اس پر حیدری خان کے اخراجات کا پورا بوجھ پڑ گیا تھا جس سے وہ بہت تنگ دست ہو گیا تھا، پھر بھی وہ خوش تھا. ایسا خوش کہ زندگی میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا. چونکہ حیدری نے بازاروں میں بیٹھ کر سرود بجانا اور مانگنا ترک کر دیا تھا اس لیے اس کا سرود زیادہ تر گھر ہی میں رہتا. اس نے فیاض کو پوری اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جب تک چاہے اس کے سرود پر ریاض کرتا رہے. فیاض صبح کو دفتر جانے سے پہلے 2 گھنٹے خوب ریاض کرتا. دفتر میں بھی سارا دن اس کی انگلیاں فائلوں پر یوں دوڑتی رہتی جیسے وہ سرود بجانے کی مشق کر رہا ہو. اب وہ ٹھیک 5 بجے دفتر سے چھٹی کر لیتا اور شہر کے پرشور بازاروں اور تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا جلد سے جلد گھر پہنچ جاتا. چھٹی کے روز سرود کو ہاتھ سے چھوڑنے کی اسے قسم ہو جاتی. تھوڑے ہی دنوں میں حیدری خان کے دل میں فیاض کی انسیت بے حد بڑھ گئی. وہ اس سے اس طرح پیش آتا جیسے باپ اپنے بیٹے سے. وہ اب تکیوں میں زیادہ دیر نہ ٹھہرتا بلکہ فیاض کے دفتر سے آنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے ہی گلی میں اس کے مکان کے نیچے چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتا. اکثر اوقات وہ اکیلا ہی ہوتا مگر کبھی کبھی اس کے 2-3 دوست بھی اس کے ساتھ آ جاتے. اس پر گلی میں گانے بجانے کے لمبے لمبے تذکرے چل نکلتے. میاں جانتے بھی ہو لفظ موسیقی کے معنی کیا ہیں؟ حیدری خان اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. استاد دلدار خان کہا کرتے تھے کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ہوا میں گرا لگانا. اب تم خود ہی اندازہ کر لو کہ یہ فن کس قدر مشکل ہے. پھر وہ مکان کی سیڑھیوں میں منہ کر کے پکارتا، نجمہ بیٹی 2-3 پان بھیج دینا. کبھی کبھی فیاض کو بھی استاد کی خوشنودی کے لیے گلی ہی میں بیٹھ جانا پڑتا. ایسے موقع پر حیدری خان اپنے دوستوں سے فخریہ کہتا، میاں یہ عطائی اب تم سب کے گنڈا باندھے گا. ہے تو مولوی کا بیٹا مگر خدا کی دین ہے ہاتھ ایسا سریلا ہے کہ سرودیوں کے گھرانوں کے لونڈوں کا بھی کیا ہوگا. اور فیاض کے ماتھے پر شرم سے پسینہ آ جاتا اور نیچی نظریں کیے یہ باتیں سنتا رہتا. ایسے میں جو لوگ گلی میں آ جا رہے ہوتے ان کی نظریں بے اختیار اس منڈلی پر اٹھ جاتی اور وہ تھوڑی دور تک ادھر مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے چلے جاتے. یہ محلہ خاص شرفاء کا تھا. زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ ہی یہاں رہتے تھے مگر کچھ گھر کھاتے پیتے لوگوں کے بھی تھے. کچھ مولویوں اور سقہ قسم کے لوگوں کے تھے. ایک چھوڑ 3 مسجدیں اس چھوٹے سے محلے میں تھیں. الگ صبح مرغوں کی ککڑوں کو کے ساتھ ہی آگے پیچھے مسجدوں سے اذانیں سنائی دینے لگتی اور سارے محلے پر ایک تقدس کی فضا چھا جاتی. فیاض کو اس محلے میں رہتے 10 برس ہو چکے تھے. اس عرصے میں کبھی کسی کو اس سے وجہ شکایت پیدا نہ ہوئی تھی. سب لوگ اسے خاموش، کم آمیز اور شریف سمجھ کر پسند کرتے تھے. مگر اب حیدری خان کے آ جانے کی وجہ سے گھر پر دن رات گانے بجانے کا جو ہنگامہ رہنے لگا تو اس پر محلے والے ٹھنکے. انہیں تعجب تھا کہ فیاض نے اپنے گھر پر ایسے عجیب غریب قماش کے لوگوں کے تسلط کو کیسے گوارا کر لیا. پھر فیاض کو یہ بھی تو احساس نہیں کہ ان لوگوں کی بےہودہ حرکات کا اس کی زوجہ اور معصوم بچیوں کے اخلاق پر کتنا گھناؤنا اثر پڑتا ہوگا.
جگہ جگہ چمگویاں ہونے لگی. ناراضگی کی لہر بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک شام جب فیاض دفتر سے گھر آ رہا تھا تو گلی کے موڑ پر اس کی مٹ بھیڑ محلے کی بڑی مسجد کے امام صاحب سے ہوئی. السلام علیکم. امام صاحب نے مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا اور یوں گویا ہوئے، برادر میں کئی دن سے آپ سے ملنا چاہتا تھا. وہ بات یہ ہے کہ آپ کو موسیقی سے ازحد لگاؤ پیدا ہو گیا ہے. ہر چند اسلام میں خوش آوازی اور لہن کو بڑا درجہ حاصل ہے، مگر استغفر اللہ، یہ خرافات جو دن رات آپ کے گھر پر ہوتی رہی ہیں ان کو تو کسی صورت میں بھی اسلام میں جائز نہیں سمجھا جاتا. بلا شک آپ اپنے فعل کے خود مختار ہیں اور رب العزت کے سامنے آپ اپنے اعمال کی خود جواب دہ ہوں گے، مگر یہ مسئلہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے محلے پر آپ کی ان خرافات کا نہایت قبیح اثر پڑا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جناب ٹھنڈے دل سے میری اس گزارش پر غور فرمائیں گے اور ان لغویات سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے. بس مجھے یہی کہنا تھا. جس وقت فیاض گھر پہنچا تو وہ بڑا رنجیدہ اور دل شکستہ تھا. اتفاق سے حیدری خان ابھی گھر نہیں آیا تھا. فیاض سیدھا اپنے کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گیا. گو اس کا دل ریاض کرنے کے لیے بے چین تھا، مگر اسے سرود کو ہاتھ لگانے کی جرت نہ ہوئی. وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا. اصغری نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، نصیب دشمنا، کچھ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ نہیں تو، فیاض نے کہا، مگر وہ بستر سے نہ اٹھا. آخر جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو حیدری خان آیا. فیاض سیڑھیوں ہی سے اس کے قدموں کی چاپ سن کر جلدی سے سرود اٹھا بجانے بیٹھ گیا. وہ اب استاد سے ڈرنے لگا تھا اور اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ اس نے یہ 2 گھنٹے یوں ہی ضائع کر دیے. فیاض بیٹے، حیدری خان نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی کہا، تھک گئے ہو تو ذرا دم لے لو. بھائی آج میں نے اپنے ایک واقف کار کے ذریعے تمہارے لیے بمبئی سے اچھا سا سرود منگوانے کا بندوبست کر ہی لیا. اب اللہ نے چاہا تو جلد ہی تبلیغی کا انتظام بھی ہو جائے گا. فیاض نے تشکر آمیز نظروں سے استاد کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا. اس کے بعد حیدری خان ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. اتنے ہی میں کھانے کا وقت ہو گیا اور یوں فیاض اس شام سرود سے کنارہ کش ہی رہا، مگر اس کے دل میں اہل محلہ اور امام مسجد کے خلاف سخت غصہ بھرا ہوا تھا. اگلے روز فیاض وقت سے کچھ پہلے ہی دفتر چلا گیا. دوپہر کو حیدری خان ایک شخص کو ساتھ لیے ہوئے آیا جس کی وضع قطع پنڈتوں کی سی تھی. پردہ کرا دیا گیا اور وہ دونوں بیٹھک میں فرش پر بیٹھ گئے. ٹھیک اسی وقت نجمہ اور سلیمہ استانی سے پڑھ کر گھر آئیں. انہوں نے حیدری خان کو سلام کیا. جیتی رہو میری بچیو. حیدری خان نے پرشفقت لہجے میں کہا، ہاں بھائی ذرا بستے رکھ کر ادھر آ جاؤ، آج تمہارا امتحان لیں گے ہم. دونوں لڑکیاں بستے ماں کے حوالے کر کر خان صاحب کے سامنے ادب سے آ کر بیٹھ گئیں. خان صاحب نے سرود اٹھایا اور اس کا ایک سر بجا کر نجمہ سے کہا، لے بیٹی ذرا اس آواز کے ساتھ اپنی آواز تو ملا. شاباش. نجمہ کچھ شرمائی مگر خان صاحب کے اصرار پر آواز ملانے کی کوشش کرنے لگی. بیٹی اونچی آواز سے کہو، آ یوں. لڑکی ذہین تھی. تھوڑی سی مشق کے بعد اس نے سر کے ساتھ اپنی آواز ملا دی. اس پر حیدری خان نے اپنے ساتھی پنڈت کی طرف پرمانی نظروں سے دیکھا اور کہا، کیوں کالکا پرشاد جی؟ کالکا پرشاد نے تحسین آمیز نظروں سے نجمہ کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا. اس کے بعد چھوٹی بہن سلمہ کی باری آئی. وہ اپنی آپا کو آواز ملاتے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ جلد ہی اس امتحان میں پوری اتری. ایک بار پھر حیدری خان نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں کالکا پرشاد جی؟ کالکا پرشاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے 2-3 مرتبہ کہا. اس کے بعد حیدری خان نے نجمہ اور سلیمہ سے کہا، بس جاؤ، شاباش شاباش، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ. جب لڑکیاں چلی گئیں تو وہ کالکا پرشاد سے کہنے لگا، شام کو ان کا باپ آئے گا تو اس سے بات کروں گا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے دوست کو لے کر چلا گیا. اس شام جب فیاض دفتر سے آیا تو اصغری بھری بیٹھی تھی. اسے دیکھتے ہی برس پڑی. دیکھو جی، اب تک تو ہم تمہاری سب باتیں مانتے چلے گئے تھے مگر اب معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے. میں اپنی لڑکیوں کو ہرگز گانا نہ سیکھنے دوں گی. ارے کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ تم تو معموں میں باتیں کر رہی ہو. آج دوپہر کو خان صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ کوئی پنڈت جی بھی تھے. نجمہ اور سلیمہ بھی اسی وقت اسکول سے آئی تھی. پہلے خان صاحب نے دونوں لڑکیوں کو گوایا، پھر نہ جانے چپکے آپس میں کیا باتیں کرتے رہے. میں چلمن میں سے سب دیکھتی رہی. سنو جی، اگر خان صاحب چاہیں کہ میری معصوم بچیاں رنڈیوں کی طرح ناچنے گانے لگی تو یہ نہیں ہونے کا، چاہے مجھ کو انہیں لے کر میکے ہی کیوں نہ جانا پڑے. فیاض کچھ کہنے ہوئی کو تھا کہ اتنے میں حیدری خان بھی آ گیا. فیاض بیٹے، اس نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی کہنا شروع کیا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے. میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. اور اصغری بیٹی، اللہ تیرا سہاگ قائم رکھے. تو بھی کان دھر کے سن. تم دونوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ سے 2-3 برس میں جوان ہونے کو ہے؟ تم نے کچھ ان کی شادی بیاہ کی بھی فکر کی؟ مجھے تو نظر آتا نہیں کہ تم نے ان کے لیے کچھ جہیز جمع کیا ہو. اور پھر تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ 150 روپلی کی بھلا حقیقت ہی کیا ہے؟
آخر تم ان معصوم بچیوں کو کس طرح نیگ لگاؤ گے؟ کسی کنجڑے کسائی کو خدا نخواستہ تم بیٹی دینے سے رہے دفتروں کے بابو جی جن کو 30-40 روپلی سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی، ان کو لڑکی دینا ایسے ہی ہے جیسے بھاڑ میں جھونک دینا۔ بچیاں ماشاءاللہ سے ایسی خوبصورت ہے جیسے چاند کا ٹکڑا، ان کو تو کسی قدردان رئیس کے ہاں رانی بن کر راج کرنا چاہیے۔ مگر میاں صاحب زادے، امیر لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں بڑی مین میخ نکالتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، بہت سا جہیز لائے اور پھر اسے کوئی ہنر بھی آتا ہو جیسے گانا یا مصوری، مگر ان بچیوں میں سوائے صورت شکل کے اور رکھا ہی کیا ہے؟ مجھے کئی دن سے اس بات کی بڑی فکر تھی۔ تم دونوں میاں بیوی تو سو جاتے تھے، مگر میں رات بھر اس فکر میں غلطاں پیچاں رہتا۔ آخر سوچ کر میں نے یہ ترکیب نکالی کہ ان لڑکیوں کو تھوڑا ناچ گانا سکھا دیا جائے۔ تم جانو آج کل امیر امراء میں ناچ گانے کا شوق کس قدر ترقی پر ہے۔ پہلے ہندوؤں نے یہ بات شروع کی تھی، ان کی دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو گانا بجانا سکھلانے لگے ہیں۔ میں دوپہر کو پنڈت کالکا پرشاد کو لایا تھا، وہ شہر کے نامی کتھک ہیں۔ نواب شمشیر علی خان کی لڑکیاں، رائے بہادر سنتانم کی لڑکیاں، چودھری نیک عالم کی لڑکیاں آج کل انہی سے سیکھ رہی ہیں۔ ان 3 گھرانوں کو تو میں جانتا ہوں، اللہ جانے اور کتنے گھرانوں میں جانتے ہوں گے۔ تو میاں صاحبزادے، خدا شاہد ہے تم مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور اصغری بیٹی تو میری سگی بیٹیوں سے کم نہیں۔ میں نے جو بات سوچی ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے سوچی ہے۔ میرے نہ آل ہے نہ اولاد، جو کچھ بھی ہو تم ہی ہو، پھر میں تمہارا برا کیوں چاہوں گا؟ اس تقریر کے آخری حصے کے دوران حیدری خان کی آواز شدت جذبات سے بھرا گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ آخر وہ کرتے کے دامن سے آنسو پوچھتا ہوا اٹھا اور یہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا، تم دونوں خوب سوچ سمجھ لو، اگر منظور ہو تو کل ہی سے بچیوں کی تعلیم شروع کرا دی جائے۔ لو اب میں چلتا ہوں، میرے کچھ دوست نیچے کھڑے ہیں، مجھے ان سے کام ہے، میں ذرا دیر میں آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد فیاض اور اصغری دیر تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تکا کیے۔ آخر فیاض نے سکوت توڑا، کہو کیا کہتی ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں، اصغری نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں درست ہی کہتے ہیں، واقعی ہم نے بچیوں کے مستقبل کا کچھ خیال نہیں کیا، اور جو تمہیں اس میں برائی نظر آتی ہو تو ہمارے ہوتے کوئی کر کیا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم مختار ہو، جو چاہے کرو۔ حیدری خان رات کو کوئی 10 بجے کے قریب گھر آیا۔ اصغری نے اس کے اور فیاض کے لیے کھانا گرم کیا۔ کھانے کے دوران میں فیاض نے مسجد کے امام سے اپنی ملاقات کا حال سنایا۔ حیدری سنتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ تو میں پہلے ہی سمجھے ہوئے تھا بیٹے، مگر تم کوئی فکر نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو، جب دیکھیں گے کہ کوئی چارہ نہیں تو اس محلے ہی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر فیاض کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے پھر ریاض شروع کر دی۔ اس واقعے کے 2 دن بعد لڑکیوں کے ناچ گانے کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اب محلے والوں کے کانوں میں ظہر سے لے کر عصر تک کچھ اس قسم کی آوازیں گھنگروں کی جھنکار کے ساتھ مل کر سنائی دینے لگی۔ تاتت تھئی تھئی، تاتت تھئی تھئی، 1 2 3 4، 1 2 3 4، تاتت تھئی تاتت تھئی، 1 2 3، 1 2 3۔ اگلے روز جب نجمہ اور سلیمہ استانی کے ہاں پڑھنے گئیں تو 5 ہی منٹ کے بعد بستے اٹھائے واپس آ گئیں۔ استانی نے بچیوں سے کہا تھا کہ تم یہاں نہ آیا کرو۔ اسی روز شام کو مالک مکان فیاض سے ملنے آیا۔ وہ سر جھکائے تھا، شرم کے مارے منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ پچھلے 10 برس میں اسے فیاض سے کسی قسم کی شکایت پیدا نہ ہوئی تھی۔ نہ فیاض نے کبھی مکان کی مرمت کے لیے ہی کہا تھا، نہ سفیدی کرانے کے لیے، اور کرایہ ہر مہینے بلا ناغہ پیشگی ہی اس کی دکان پر پہنچ جاتا تھا۔ معاف کیجیے گا فیاض صاحب، آخر اس نے زبان کھولی، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، خواہ آپ کو گانے بجانے کا شوق ہی کیوں نہ ہو۔ سچ تو یہ کہ خود مجھے بھی موسیقی سے دلچسپی ہے، مگر کیا کروں، ان کمبخت محلے والوں نے میری دکان پر آ کر میری ناک میں دم کر دیا ہے۔ آپ کے ہاں کا نقشہ ایسے بھیانک طریقے سے کھینچتے ہیں گویا محلے بھر کی بہو بیٹیوں کی عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سراسر جھوٹ ہے، مگر اتنے آدمیوں کے سامنے مجھ اکیلے کی کچھ پیش نہیں چلتی۔ آپ جیسے شریف اور ایماندار کرایہ دار کو گنوا کر مجھے بڑا دکھ ہوگا، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ امید ہے آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں، فیاض نے جواب دیا۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں ہفتے بھر میں مکان خالی کر دوں گا۔ جب یہ ماجرا حیدری خان کے کانوں تک پہنچا تو وہ بول اٹھا، چلو یہ جھگڑا بھی نمٹا۔ فیاض بیٹے، ہم خود اس مکان میں رہنا نہیں چاہتے، شہر میں ایک سے ایک اچھا مکان موجود ہے اور کرایہ بھی کم۔ مگر خان صاحب، مجھے مکان تلاش کرنے کی فرصت کہاں؟ تم فکر نہ کرو میری جان، آج کے دن ہے جمعرات، بس اسی اتوار تک میں خود مکان تلاش کر لوں گا۔ اس دن تمہیں چھٹی بھی ہوگی، آسانی سے اسباب لے چلیں گے۔
حیدری خان نے سچ مچ اتوار سے پہلے ہی مکان تلاش کر لیا۔ وہ فیاض کو مکان دکھانے لے گیا۔ جس علاقے میں یہ مکان واقع تھا وہ شہر سے الگ تھلگ مضافات کی سی کیفیت رکھتا تھا۔ فیاض کا اس علاقے میں کبھی جانا نہیں ہوا تھا۔ بازار خوب چوڑا تھا، آمنے سامنے اونچے اونچے مکان، نیچے دکانیں، کسی میں بنیا، کسی میں قصاب، کسی میں کنجڑا، بساتی، تنبولی، بزاز، ان تمام اشیاء کی دکانیں جنہیں خریدنے کے لیے فیاض کو لمبی لمبی گلیاں طے کرنا پڑتی تھیں۔ علاوہ ازیں جوتے والوں کی دکانیں، درزیوں کی دکانیں، لانڈری والے، کیمسٹ، ایک کارخانہ بسکٹ بنانے کا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک یتیم خانہ تھا، اور ایک جگہ حکیم بھورے میاں کے مطب کا بورڈ لگا تھا۔ ان دکانوں کے اوپر خوبصورت پختہ مکان تھے، کوئی 3 منزل کا اور کوئی 4 منزل کا۔ زیادہ تر مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں یا تو بند تھیں یا ان پر چلمنیں پڑی تھیں۔ اسی نواح میں حیدری خان نے فیاض کے لیے 2 کمروں کا ایک فلیٹ تلاش کیا تھا۔ یہ ایک عمارت کی دوسری منزل پر تھا جس کے نیچے ایک ایرانی چائے خانہ تھا۔ فلیٹ کے دونوں کمرے صاف ستھرے اور کشادہ تھے، بجلی اور نل کا انتظام، ٹائلوں کے فرش، چوڑے چوڑے دروازے، کھلی کھلی کھڑکیاں، ان کے روشن دانوں میں سرخ، سبز، نیلے، پیلے رنگوں کے شیشے کٹاؤ دار پھولوں کی وضع کے لگے تھے۔ بازار کے رخ ایک خوبصورت بالکونی تھی۔ اسے دیکھ کر فیاض کی باتیں کھل گئیں۔ یہاں وہ گرمی کے دنوں میں چھوٹی سی چوکی بچھا کر سرود کا ریاض کیا کرے گا۔ وہ مارے خوشی کے استاد سے لپٹ گیا۔ فیاض بیٹے، حیدری خان نے اس کے خیال کو بھانپتے ہوئے کہا، یہاں تمہیں کوئی نہیں روکے گا، جی چاہے تو ساری رات سرود بجاتے رہو۔ فیاض خوشی خوشی اصغری کو یہ مژدہ سنانے گھر آیا۔ مکان کی اتنی بہت سی خوبیاں سن کر اصغری اور نجمہ اور سلیمہ کو بھی اس کے دیکھنے کا اشتیاق ہوا، مگر حیدری خان نے کہا، بس ایک ہی دفعہ چل کے دیکھ لینا، فوراً اسباب باندھنا شروع کرو تاکہ تیسرے پہر تک وہاں پہنچ جائیں۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر فیاض، حیدری خان، اصغری اور دونوں لڑکیاں جلدی جلدی اسباب باندھنے میں مصروف ہو گئیں۔ پچھلے 10 برس میں نہ جانے کیا کیا ضروری اور غیر ضروری سامان اکٹھا ہو گیا تھا جس کا چھانٹنا مشکل تھا۔ صلاح یہ ٹھہری کہ نئے مکان میں پہنچ کر چھانٹ لیں گے، فی الحال تو سارا کا سارا جوں کا توں وہاں پہنچا دیا جائے۔ پھر بھی سامان باندھتے باندھتے اور ٹھیلا آتے آتے 4 بج ہی گئے۔ جس وقت یہ لوگ اپنے نئے مکان میں پہنچے تو شام ہونے کو تھی۔ فیاض، اس کی بیوی اور بیٹیاں صبح سے کام کرتے کرتے ایسی تھک گئی تھی کہ انہوں نے مکان کا جائزہ بھی نہ لیا۔ چاروں ایک کمرے میں بڑی سی دری بچھا اسی پر پڑ رہے، مگر حیدری خان کے چہرے سے تھکاوٹ کے کچھ آثار ظاہر نہ ہوتے تھے۔ وہ کہیں جانے کا سوچ رہا تھا۔ فیاض بیٹے، اندر سے کنڈی لگا لینا، اس نے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں کنڈی نہ کھولنا، اگر مجھے دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ چاروں کو نیند نے آ دبوچا اور وہ 2-2.5 گھنٹے خوب بے خبر سوتے رہے۔ سب سے پہلے فیاض کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پایا۔ وہ جانتا تھا کہ دیوار پر بجلی کا بٹن کہاں ہے، مگر اس خیال سے اس نے روشنی نہ کی کہ کہیں اصغری اور بچیوں کی نیند نہ اچٹ جائے۔ وہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بالکنی کی طرف گیا اور اس کی آہنی کٹہرے پر جھک کر اس نواح کی سیر دیکھنے لگا۔ آمنے سامنے، اغل بغل، نیچے اوپر، جس طرف بھی اس کی نظر گئی اسے ایک نئی ہی کیفیت دکھائی دی۔ اس نے دیکھا کہ آس پاس کے تمام فلیٹوں میں بجلی کی تیز روشنی ہو رہی ہے اور کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں جن پر دن کو چیخیں پڑی تھیں اب چوپٹ کھلے ہیں۔ جو کمرہ اس کے فلیٹ کے عین سامنے تھا اس میں اجلی چاندنی کا فرش بچھا ہے، گاؤ تکیے لگے ہیں، پان دان، خاص دان، پیچوان قرینے سے رکھے ہیں، اور وہ سارا اہتمام ہے جو کسی دعوت کے موقع پر کیا جاتا ہے، مگر یہ کمرہ ابھی اپنے مکینوں سے خالی ہے۔ ادھر سے ہٹ کر اب اس کی نظر نیچے بازار پر پڑی۔ اس وقت وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ دکانیں جن میں دن کو آٹا، دال، گھی، گوشت، سبزی، کپڑا، سونا چاندی، تانبا پیتل بکتا تھا، وہ تو سب بند تھیں، اور ان کے ٹھکانوں پر گل فروش چنگیروں میں طرح طرح کے ہار، گجرے، کنگن، چمپا کلی وغیرہ پھولوں کے گہنے سجائے دکان لگائے بیٹھے تھے۔ گندھیوں نے اپنی بڑی بڑی پٹاریاں کھول رکھی تھی، ان کی چھوٹی چھوٹی عطر کی رنگ برنگی شیشیاں دور سے چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ایک جگہ مٹھائی کے بڑے بڑے تھال چنے ہوئے تھے جن میں قسم قسم کے لڈو، قلاقند اور جلیبیاں سجی تھیں۔ امرتی اور برفی کے قلعے بنے تھے۔ یتیم خانے کا پھاٹک بند تھا۔ اس کے باہر اس وقت نظر بندی کا تماشا ہو رہا تھا۔ ایک جگہ ایک نوجوان جو شاید نابینا تھا، گاندھی ٹوپی پہنے ہارمونیم بجا کر گا رہا تھا۔ پاس ہی چادر پر اکنیاں، دونیاں، ٹکے، پیسے بکھرے پڑے تھے۔ ہر شخص خوش طبعی کے سبھاؤ میں تھا۔ میلے کا سا سما بندھا ہوا تھا۔ بازار میں خاصی بھیڑ تھی۔ جب کوئی بڑی سی چمکتی ہوئی موٹر پوں پوں کرتی ہوئی گزرتی تو لوگ سامنے سے یوں ہٹ جاتے جیسے سمندر میں دخانی کشتی کے چلنے سے جھاگ چھٹ جاتے ہیں۔
فیاض کو اپنے فلیٹ کے سامنے جو کمرہ خالی نظر آیا اب اس میں چہل پہل ہونے لگی تھی. لوگ آتے جاتے تھے اور گاؤں تکیوں سے لگ کر بیٹھ جاتے تھے. یک بارگی تبلے پر تھاپ پڑی اور ایک غیرت ناہید رو پہلی پشواس پہنے چھم سے محفل میں کودی اور نرت کرنے لگی. ہاتھ پاؤں کی چلت پھرت اس غضب ادا کی تھی کہ ہر ادا پر دیکھنے والوں کے دل مسلے جاتے تھے. تحسین کی صدائیں بلند ہوتی مگر رقاصہ کو اپنے حسن اور اپنے کمال پر ایسا ناز تھا کہ وہ ہر توصیف سے بے نیاز معلوم ہوتی تھی. فیاض ایک حیرت کے عالم میں بالکنی پر کھڑا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی سایہ سا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. فیاض کچھ لمحے ساکت و جامد کھڑا رہا. سائے نے بھی کوئی حرکت نہ کی. آخر اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو وہ اس کی بیوی اصغری تھی.